अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइटो ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे आज के मेहमान हैं फैसल समी। फैसल कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र क्लास। फैसल शुक्रिया बहुत। मुझे पता लगा था कि सैटरडे को आप ऑफ होते हैं ऑफिस से और हमने आज सैटरडे को आपका ऑफिस खुलवाया और आपसे कहा, तो थैंक्स लॉट फॉर दैट। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले अदनान आपका शुक्रिया और ब्राइटो पेंट्स वालों का शुक्रिया जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आपके साथ एक और मुलाकात और गपशप हो जाएगी। यू मोस्ट वेलकम। सो फैसल, आज की जो एपिसोड है उसमें आज के जो आप हमारे मेहमान हैं वो बड़े ख़ास इसलिए हैं क्योंकि आप एक उस फर्टेनिटी से मैच करते हैं, उनसे ताल्लुक़ है जिसमें बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। ना ज़्यादा आप सीनियर्स में हैं, ना ज़्यादा जूनियर्स में, यू आर इन बिटवीन समवेयर। और कुछ ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो आपके भी म्यूचुअल दोस्त हैं। तो आपका जो टेन्योर है काम का वो मेरे ख्याल से 90s का है, शायद 97। जी, मैंने 97 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन की थी आर्किटेक्चर। तो थोड़ा सा सफ़र बताएं अपना कि जब निकले, पहले तो गए कैसे और फिर निकले कैसे वहाँ से? जाने की बड़ी एक अनोखी सी बात है। बचपन में जब कोई पूछता था कि मैंने बड़े होके क्या प्रोफेशन इख्तियार करना है तो मेरा जवाब होता था डॉक्टर। हाँ। लेकिन बाय द टाइम मैट्रिक क्लियर किया और एफएससी में आया तो उसमें यकदम पलटा खाया और एक ही प्रोफेशन सामने था और वो था आर्किटेक्चर। वो एज ए पैशन सामने आ गया और उसमें यही सिलसिला बना कि बस करना है और आर्किटेक्चर करना है। फैमिली में था तो पीछे नहीं जी, मैं अपनी फैमिली में नहीं, मेरे फैमिली में आर्किटेक्चर या इवन सिविल इंजीनियर से भी ताल्लुक़ किसी भी किस्म का नहीं था। तो आई एम द फर्स्ट वन जो इस फील्ड में आया। अच्छा, 90s में जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी आपके दौर का आदमी हूँ, तो 90s में हमारे लिए एनसीए का एक अलग ही माहौल था, एक दुनिया ही डिफरेंट होती थी। सो व्हेन यू इन द 90s व्हेन यू वेंट टू एनसीए तो एक वो बंदे में एक चेंज आता है कि यार ये भी एक दुनिया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो चेंज बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योंकि एनसीए विद इन इटसेल्फ एक मुकम्मल दुनिया है और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि जिससे हमने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया। और हमारे एरा के, बल्कि आज भी जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ रहे हैं उस एनवायरनमेंट से बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। और एनसीए का तो रोल ही बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। जारी बात है, प्रोफेशनली वहीं से सारी ट्रेनिंग हासिल की है और वो जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ आप आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग भी है। उसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि आपने अपने साथ जो लोग मौजूद हैं जिसकी हर एक की आदत डिफरेंट है, तो आपने उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा एक वहाँ से एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, ना सिर्फ आर्किटेक्चर का बल्कि एक पर्सनालिटी का। चलो, ये तो हो गया जी एंट्री। अब एग्जिट के बाद क्या हुआ? एंट्री और एग्ज़िट के दरमियान 5 साल थे और जो वो 5 साल की अपनी एनसीए की एक दुनिया थी और जब वहाँ से बाहर निकले तो एकदम अजीब लगा सब कुछ। फिर दोबारा से अपने आप को नॉर्मलाइज़ किया और उसी पैटर्न पे चलना पड़ा और फिर जिसको कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ के रगड़े वो भी खाए। तो कैसा होता है कि जब आप एक नॉर्मल लाइफ से, जैसे आपने कैंसी विद इन सेल्फ एक दुनिया उसके अंदर है, वहाँ जाते हैं, उसके अंदर 5 साल रहते हैं, मोल्ड होते हैं और फिर जब रियल लाइफ में वापस आते हैं तो अपने आप को चेंज करना मुश्किल नहीं होता? चेंज करना उसके लिए शायद ज़्यादा मुश्किल हो जिन्होंने अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी की सेंस कम रखी हो। तो शुक्र है अल्लाह का, एडेप्टेबिलिटी थी तो जिस तरह का माहौल उसके मुताबिक अपने आप को ढालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो फिर अपने जब प्रोफेशनल के लाइन में आए तो टारगेट फिर उस वक्त ये था कि प्रोफेशनली ग्रो करना है और सीखना है। और एनसीए से जो कुछ सीखा हुआ था उसके अलावा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के सारे एथिक्स थे उसके अपने एक नॉर्म्स हैं, उसकी अपनी एक आपके लिए टीचिंग है जो कि आपको डे बाय डे मिलती है और आज तक मिल रही है, तो उनको लेना पड़ता है अपनी लाइफ में। बिल्कुल, ये किसी भी जगह पे आप इसको स्टॉप नहीं लगा सकते, जिसने स्टॉप लगाया इसका मतलब है ख़त्म। अच्छा फैसल, मैं भी जब पढ़ के निकला था तो एक ग्रेजुएशन की लाइफ गुजार के 5 साल आप निकले बाहर और फिर आगे एक दीवार होती है कि अब करना क्या है, कहाँ से काम आएगा, प्रोजेक्ट कैसे आएगा, क्लाइंट कैसे होंगे। आई थिंक ये हर एक बंदे की ज़िंदगी में वक्त आता है। सो व्हाट हैपेंड टू यू एट दैट टाइम? मेरे लिए लकीली ये हुआ कि जिस वक्त मेरा थीसिस डिस्प्ले पे था उस डिस्प्ले को देख के ही मुझे जॉब की ऑफ़र हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं एक दिन भी फ्री नहीं रहा, तो मैंने थीसिस के फ़ौरन बाद जॉब शुरू कर ली। जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो पहला टारगेट तो यही होता है कि जॉब करनी है, मार्केट्स में आपने आना है, काम सीखना है, प्रैक्टिकल लाइंस पे आपने काम सीखना है। तो वो चीज़ तो मेरे लिए एक हर्डल अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद वो हट गया आगे से। अब उसके बाद ये था कि मार्केट में जब आ गए अब
مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے, کام سیکھنا ہے, تو وہ بھی کیا. اور پھر تھوڑا عرصہ ہی میں نے جاب کی. ایک ایسا موقع ملا جس میں مجھے یہ مل رہا تھا کہ میں اپنا آفس اپنے ہی ایکس باس کے ساتھ پارٹنرشپ میں شروع کر سکتا تھا, بیکاز ہی واز موونگ ٹو USA. تو انہوں نے مجھے آفر کیا, میں نے کہا کل بھی کرنا ہے اور آج بھی کرنا ہے, تو یہ موقع مل رہا ہے تو وائی ناٹ ٹو ویل اٹ. اور وہیں سے پھر ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 سال میری ان کے ساتھ پارٹنرشپ رہی. پھر اس کے بعد ان کا چونکہ پاکستان سے ٹوٹلی لنک ختم ہو گیا, تو پھر میں نے ٹوٹلی یہ سیٹ اپ اپنا نام سے شروع کر دیا. ہمارے 90s میں بڑے بڑے مینٹورز ہوتے تھے ہمارے وہاں, بڑے بڑے آئیکونز ہوتے تھے, جی میں نے ایسا بننا ہے, نیئر صاحب ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہو واز یور مینٹور ایٹ دیٹ ٹائم؟ میرے تو ہمیشہ سے نیئر صاحب ہی رہے تھے مینٹور کے طور پر بھی, اور آئیڈیل بھی. تو خواہش تو یہی ہے کہ ہر بندے کے لیے وہ مینٹور ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جس طریقے سے آرکیٹیکچر کے پروفیشن کو وہ لے کر چلے, تو اس میں ایک آسانی تھی. ایک خاص ٹپیکل اسکول آف تھاٹ کو وہ آگے نہیں لے کر چلے کہ جس میں بہت لمیٹڈ سے لوگ, بہت ماسز کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اپنے اس بینر کے نیچے جو تھا, تو اس میں ان کو فالو کرنا کافی آسان تھا. خواہش بھی تھی کہ ان کی طرح بنے, اور اللہ کرے کہ اتنی ترقی ملے. بہرحال ان کی طرح تو نہیں بن سکتے, کیونکہ ہم اگر گرو کریں گے تو وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ گرو کر جائیں گے. چلیں اللہ کو صحت دے. اچھا یہ بتائیں کہ جب پہلا پروجیکٹ ملا جب لائف کا, تو ہاؤ واز دا فیلنگ ایز این آرکیٹیکٹ کہ جی میرا یہ پہلا پروجیکٹ ہے؟ میرا پہلا پروجیکٹ کی فیل یہ تھی کہ میرے لیے وہ ڈیزائن بھی تھا اور پھر اس کی آن سائٹ سپرویژن بھی تھی. اور میں بہت ڈرتے ڈرتے گیا سائٹ کے اوپر کہ مطلب پتہ نہیں وہاں پہ ٹھیکیدار جو ہے وہ میری کتنی غلطیاں نکالے گا. ایک خوف تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں اپنے اوپر کانفیڈنس بھی تھا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. میں وہاں پہ گیا, کام شروع ہو گیا. بائی دا ٹائم کہ ہم پہلی سلیب کی چھت کی اورنگ کی سٹیج پر آئے, تو جس طرح ایک ٹپیکل ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سٹیل بھی چیک ہونا ہے اور اسٹرکچر والا بھی ہے, تو وہ اسٹرکچر والے کی ڈرائنگ کو میں نے پڑھا اور میں نے ٹھیکیدار کو بتایا کہ جی یہ آپ نے غلطی کی ہوئی ہے. تو اس نے دیٹ واز اے مومنٹ آف پرائڈ فار می ایٹ دیٹ اسٹیج کے بھی بہت ینگ ہوں, اور اس نے مانا, اس نے کہا جی آپ نے بہت صحیح غلطی پوائنٹ کی ہے, کیونکہ بیسیکلی وہ ایک کینٹیلیور بیم تھا جس میں ٹاپ پہ ایکسٹرا سری اور نیچے کم ہوتے ہیں, تو اس نے اس کو الٹ باندھا ہوا تھا. تو اگر وہ کر بھی دیتے اور بعد میں جب وہ شٹرنگ کھولتے تو وہاں پہ اسٹرکچرل فیلئر ہونا تھا. تو وہ آج تک وہ جو کانٹریکٹر صاحب ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ ہمیشہ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں. وہ ہمیشہ جب بھی وہ بات ہوتی ہے تو ایک وہ مومنٹ آف پرائڈ جو ہے نا وہ رینیو ہو جاتا ہے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ یو سیڈ دیٹ یو گریجویٹڈ ان 1997, ٹھیک ہے نا. پروفیشنل پریکٹس میں آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے دن سے ہی آ گیا ہوا تھا, تو اگر میں دیکھوں 97 سے 24-25 سال کا 25 سال از اے گڈ ٹائم پیریڈ کام کرنے کا جو ہے. تو کیا ایکسپیرینسز اس میں گین ہوئے؟ ہر طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جس میں اچھائی بھی ہے, جس میں اپنی کوئی اگر کسی کام میں کوتاہی ہے وہ بھی نظر آتی ہے, کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ بھی, اور ہر طرح کے ہمیں کلائنٹ ملتے ہیں. تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ NCA نے یہ سکھایا, وہ ہمیں وہاں پہ اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں آ کے کہ ہر طرح کے کلائنٹ کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کی ہر بات سننے والا کلائنٹ بھی ہے, آپ کی بات سن کر اپنا بتانے والا بھی ہے, اور ایسا کلائنٹ بھی ہے جس نے کہنا بس آپ میری سنی جائیں اور وہی کر دیں. تو وہ NCA سے جو ایک چیز لے کر چلے تھے وہ آگے مارکیٹ میں کام آتی ہے. تو بہت الحمدللہ اگر میں اوور آل کہوں تو یہ بہت اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں, ود وہی جو بات کہی ہے کہ اپنا رگڑے بھی کھائے ہیں اور پوری وہ اس کے ساتھ ہاں جی بالکل, اس کے بغیر جب کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا میرا خیال ہے. اچھا اب اس کے بعد یو ہیو بین لائک ٹیکنگ جوریز ان دا کالجز, اور آپ نے پروفیشنل پریکٹس بھی اپنی کر رہے ہیں, آپ گھر بھی کر رہے ہیں, کمرشل اسپیسز بھی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو جو آج کا آرکیٹیکٹ ہے, جو آج کا بچہ نکل رہا ہے, اس زمانے کے آرکیٹیکٹ میں اور آج کے آرکیٹیکٹ میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے میڈیم کا فرق ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم مینولی کام کر رہے تھے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے کمپیوٹر ایڈڈ پروگرامس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کمپیوٹر ایڈڈ پروگرامس آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں, وہ بیسیکلی ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کچھ پروگرامز یا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس سافٹ ویئرس کو لے کر چل رہے ہیں, اور ان بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایڈ کریں یہ ان کو ایڈ کر رہے ہیں.
اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو مینول اور کمپیوٹر ایڈڈ پروگرامز کے ڈیزائننگ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اپروچ کا فرق ہوتا تھا, جو ہم مینولی کام کرتے تھے تو سوچ سمجھ کے لائن لگاتے تھے کہ یار اگر غلط ہو گئی نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہی اریز کرنا پڑے گا. اب کمپیوٹر ایڈڈ پروگرامز میں یہ آسانی بہت زیادہ آ گئی, جہاں اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, لیکن جو ایک کریٹیوٹی اور ایک پروجیکٹ کو آن دی ہول ایک سکیل پہ آپ نے پرسیو کرنا نا, وہ ایک شیٹ کے اوپر آپ پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں, اوور ویو مل رہا ہے. اب کمپیوٹر پہ آپ چھوٹی سی ڈیٹیل کو بھی بہت بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی اس کی وجہ میں تو میڈیم جو ہیں اویلیبل انہی کو کہتا ہوں. ہمارے ٹائمز میں جب ابھی ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ ہم موبائل کی اس وقت کی لعنت سے بچے ہوئے تھے. ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا, مل کے سارے ہم دوست وغیرہ اپنے پروجیکٹس ڈیزائن کیا کرتے تھے, بیٹھ کے اکٹھے کام کرتے تھے, ایک دوسرے سے لرننگ کا موقع ملتا تھا. اور بلکہ ہمارے دوستوں کی تو یہ پریکٹس ہوتی تھی, میں آلدو ڈے اسکالر تھا لیکن میں اپنے تمام پروجیکٹس جو ہے نا وہ ہاسٹل میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوتا تھا. تو ہماری یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ سارے دوستوں نے اکٹھے ہونا ہے اور 1 بائی 1 ہر ایک کے شیٹوں کے اوپر جانا ہے, بورڈ پہ جانا ہے, اور اس کے کیے ہوئے کام کی اچھائی برائی پکڑ کے تو اس کے سامنے کھول کے رکھ دینی ہے. تو وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ وہ ایکسیپٹنس بھی تھی اس میں. ڈسپلے سے پہلے ہی ایک جیوری ہو چکی ہوتی تھی, ایک نہیں بلکہ 12, تو آپ اپنی غلطیوں کی بھی کریکشن کر چکے ہوتے تھے, اور بعض دفعہ وہ بہت بہتری کی طرف وہ چیز لے جاتی تھی, اور اچھے ڈیزائنز ہم کر لیتے تھے اپنے پروجیکٹس وغیرہ جو بھی ہمیں اسکول کالج اسائنمنٹس میں. جوریز بھی کرتے ہیں آپ, ابھی بھی کرتے ہیں آپ, تو کیا ایک بیسک 4 ٹپس ہیں جو آپ نئے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج ان میں اس چیز کی کمی ہے؟ سب سے پہلے تو میں ہر بچے کو جو کہتا ہوں کہ یہ آرکیٹیکچر پروفیشن جب آپ آتے ہیں نا, سب سے پہلے اپنی سینس آف آبزرویشن جو ہے نا اس کو امپروو کریں. ایک آرکیٹیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی سینس آف آبزرویشن ایک نارمل کسی بھی آدمی سے بہت زیادہ ہونی چاہیے, کہ ایک وہ جگہ سے گزرا ہے تو اس کو اس کے سارے فیچرز نظر آنے چاہیے, اس میں وہاں پہ کیا کلرز کا یوز تھا, کس قسم کی چیز تھی. میں ایک دفعہ NCA گیا اور وہاں پہ میں نے جیوری میں وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ میں نے کہا بچے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس آرچ کے تھرو آپ روز گزر کے آتے ہیں, اور وہ 3rd ایئر میں تھا اسٹوڈنٹ, تو ذرا مجھے اس کو آپ ڈرا کر کے دکھاؤ. تو ہی کوڈنٹ ڈرا اٹ, کیا کہ اس نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا ہی نہیں. تو جو سینس آف آبزرویشن ہے اس کو سب سے پہلے, اینڈ ہارڈ ورک ان دا رائٹ ڈائریکشن آلویز پیز یو بیک. اس میں یہ آپ کا ٹائم لیپس انگیج ہو سکتا ہے کہ جی آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, بٹ ہارڈ ورک کا ہمیشہ آپ کو جو بھی آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں کیا وہ آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو لگے تو ہمیں آپ کا دیکھ لیا جی کہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے, اور پھر ماشاء اللہ ناؤ یو آر رننگ یور اون کنسلٹنسی ٹائم. پرائیویٹ لائف میں کتنا افیکٹ ہوئے لائف میں, کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے ہی نوکری ہے. بالکل, میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم آرکیٹیکٹس جو ہے نا وہ بالکل ڈاکٹروں کی طرح کام کر رہے ہیں. بس ہم جان نہیں بچا رہے لوگوں کی, لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی جان نہیں بچ رہی ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ڈیزائن کر کے دے رہے ہوتے ہیں. کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک سرٹن کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے, اور جب وہ اس کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے نا پھر اس کے لیے وہ وقت کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ وہ اس نے رات 10 بجے بھی آپ کو کال کر لینی ہے جو کہ آپ کا پرائیویٹ ٹائم ہے, اور وہ اس نے آپ سے بڑی ایزیلی بات کر لینی ہے. تو وہ ضرور ہوتا ہے افیکٹ. میں نے صرف اپنی یہ 24-25 سالہ کیریئر میں ایک ہی چیز کو رکھا, میں نے جتنا کام ہے وہ میں نے دفتر میں بیٹھ کے کیا. فیصل یہ بتائیں کہ مطلب مجھے پتہ ہے کہ آرکیٹیکچر پریکٹس میں کتنی 24 گھنٹے کام ہوتا ہے, تو ڈڈ یور فیملی سفرڈ فرام اٹ, اور کہ کیسے مینیج کیا اس کو؟ ویسے اس سوال کا جواب تو فیملی والے زیادہ بہتر دے سکتے ہیں کہ انہوں نے سفر کیا. میں نے اپنی طور پر تو کوشش کی کہ نہ ہو. میں نے ایک ہی پریکٹس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کہ جتنا بھی کام ہے میں نے آفس کی حد تک رکھا, میں گھر نہیں لے کر گیا. لیکن بعض دفعہ آفس میں ہی بہت لیٹ بھی ہو جاتے تھے, اور ایٹ ٹائمز ایسے بھی ہوا کہ جب گھر پہنچا تو بچے سو چکے ہیں تو ملاقات نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ گھر کام نہیں لے کر گیا تو پھر گھر میں گھر کا بھابھی نے کوئی سنائی ہو کہ یہ کیا بکواس ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی طریقہ کار ہے؟ بے تحاشا. اچھا, اس کا تو شروع میں یہ خیال تھا کہ میں نے اس سے خواہ میں شادی کی ہے, مجھے اپنے پروفیشن سے ہی شادی کرنی چاہیے تھی. تو میرے خیال سے اب تو ٹھیک ہے, وہ اب عادی ہو گئی, ہم نہیں بدلے. اچھا, ماشاء اللہ یو ہیو کڈز ایز ویل, اور ماشاء اللہ بچے بڑے ہیں آپ کے, تو کیا خواہش ہے کس بچے, یو ہیو ہاؤ مینی کڈز یو ہیو؟ جی ماشاء اللہ آئی ہیو 4 kids. 4 kids. ہاں جی.
اور بڑا بیٹا ہے میرا؟ سب سے بڑی بیٹی ہے, شی از یونیورسٹی گوئنگ. اوکے ماشاء اللہ. اور بیٹا اب انٹر میں ہے. اوکے. 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں. اوکے. تو جو سب سے چھوٹی ہے نا وہ خواہش رکھتی ہے کہ میں آرکیٹیکٹ بنوں, جو مجھے ظاہر لگتا ہے ابھی وہ بہت چھوٹی ہے, اس کو یہ نہیں پتا, وہ بس اپنے بابا کے پیار میں وہ آرکیٹیکٹ بننا چاہتی ہے یا بابا کے زیادہ قریب رہنے کے لیے. اور جو بیٹا ہے کبھی سوچا کہ یار انو میں اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا, اور چونکہ میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارا ذاتی خواہش ہے, جو تمہارا ایپٹیٹیوڈ ہے, تو میں اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوں. میں نے اس کے ساتھ نہیں, میری طرف سے اس پہ نہیں, اور مجھے اس میں نظر بھی نہیں آتا کہ وہ آرکیٹیکچر کے تو فورسڈ پروفیشن نہیں ہے, جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہ کر لیں گے اس کو. گڈ ہو گیا. تو ٹائم فیملی کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں اتنے بزی اسکیجول میں سے؟ بس گھر جا کے پھر بچوں کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہم نے ڈنر کا جو ہے نا ہمارا رات کا کھانا تو ہر صورت اکٹھے کھانا ہے, وہ ایک انٹریکشن, فیملی انٹریکشن ٹائم ہے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ بھی والد صاحب کے ساتھ بھی بات ہونی ہے, کوئی ٹی وی پہ کوئی پروگرام ہے وہ بھی اکٹھے دیکھا جانا ہے, اور آپس میں بھی جو گپ شپ لگنی ہے وہ ڈنر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ ہماری تو لائف میں ایسا کہ ہم چاہے گھر چلے جائیں چاہے آنکھیں بھی بند کر لیں, دماغ چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. ایسے ہی ہوتا ہے نیند میں بھی. جب بعض دفعہ کسی پروجیکٹ کے اوپر آپ زیادہ جب کام کر رہے ہوتے ہو یا وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے یا ٹینشن گین کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو پھر آپ سو بھی رہے ہو تو آپ وہی لائنز لگا رہے ہوتے ہو اور وہی سب کچھ بنا رہے ہوتے ہو. اوکے. کلائنٹ کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہے؟ ہاؤ ڈو یو کوپ ود یور کلائنٹس؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کلائنٹس کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں رہوں. رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا ایٹماسفیئر بن جائے کہ آپ کو ایک فیملی کی فیل آئے. کیونکہ ایک آرکیٹیکٹ کے لیے بہت لازمی ہے اگر وہ کوئی ریزیڈینشیل پروجیکٹ کر رہا ہے تو وہ اس فیملی کو جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے جتنا زیادہ جانے گا, جتنا ان کی لائکس کو پسند ناپسند کا پتہ چلے گا, اتنا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ان کا لیونگ سٹائل ہے, اس کے قریب ترین ان کو وہ ڈیزائن کر کے دے سکے گا. تو میری جنرلی جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں, میں جنرلی کا لفظ بول رہا ہوں, ان کے ساتھ ایک فیملی ٹرمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ سب کے ساتھ اچھا ہی چلتا ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نہیں کوپ کر پاتے ہیں, تو ادھر پھر صرف ایک آرکیٹیکٹ اور ایک پروفیشنل کلائنٹ والا ہی ریلیشن رہ جاتا ہے. لیکن ایسے کلائنٹس کی تعداد بہت کم ہے. دوست احباب بھی ہوں گے؟ دوستوں کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے. آپ کو میں بھی یہ جانتا ہوں کہ وہ روز رات اکٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل. بلکہ مجھے یاد ہے وی ڈیڈ این ایپیسوڈ ود حسن, تو اس گروپ میں آپ بھی ہیں, وہ بھی کہتا جی رات کو اکٹھے دوست رات ہونا, نہیں تو اس کے بغیر تو ہم سروائیو نہیں. دوستوں کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے جی. مطلب یہ دوستوں والا ٹائم جو ہے وہ انفیکٹ صرف پرسنل ٹائم وہ ہے. باقی فیملی ٹائم ہے, باقی آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ سائٹس پہ جا رہے ہیں, آپ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آفس میں آپ باس ہیں, لیکن جو دوستی والا ٹائم ہے نا وہ آپ وہاں پہ آپ ٹرو انسان وہیں پہ ہوتا ہے. جتنا پریشر ہمارے اوپر ہوتا ہے سارے دن کا, وہ بڑا ضروری ہے شام کو. ہمارا ایک دوستوں کے 2-3 گروپس ہیں, تو ان میں سے ایک پرٹیکولر گروپ کے ساتھ تو ڈیلی بیسس پر انٹریکشن اگر نہیں ہوگا تو وہ ایک فیل آتی ہے کہ جس طرح کوئی چیز مس ہے. اول تو ایسا موقع نہیں ہوتا, اور بائی چانس جیسے حسن کا آپ نے ذکر کیا تو میں فون کروں نا تو وہ مجھے کہے گا بھائی جان فون ہاتھ میں پکڑا ہی تھا آپ کو کال کرنے کے لیے کہ کدھر ہے, تو یا اس کی مجھے آئے گی کال تو میں کہوں گا یار میں تین کال میں لان لگا سا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا اس طرح کا ہے, دوستی کے بغیر تو. اچھا, یو آر این سی گریجویٹ, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 90s کے اگر میں بات کروں تو بڑا ایک پیشن ہوتا تھا ٹو ہیو اے ہابی لائک پینٹنگ یا کوئی چیز کرنا, اور وہ آپ کی پارٹ آف لائف میں آ جاتی ہے جب آپ 5 سال گزارتے ہیں. دوست ہے آپ تو بن ہی چاہتے ہیں اس کے اندر ہے. تو آج کا مس کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر اسپیئر ٹائم ہو تو میں کون سی اپنی ہابی جو پورا کروں؟ ہابی سے زیادہ اگر ہم یہ اس کو کہیں کہ جو NCA میں ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جس میں پرفارمنگ آرٹس وغیرہ ہیں, ان کے ڈفرینٹ تھے کہ ویسٹرن میوزک کا ایک کلب بنا ہوا ہے, ایسٹرن میوزک کلب ہے جی بالکل, اور مائم ہوتا تھا, اس کے بعد پپیٹیئرز تھے, اور ہابیز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پینٹنگ ہے, کوئی اس کے علاوہ. تو میں نے وہاں پہ اسکیٹس کلب میں اور ایسٹرن میوزک کلب میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی بھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا اتنا وقت ملے تو شاید وہی دوبارہ کرنا چاہوں گا. So you enjoy that, doing that thing.
اوکے. تو بچوں میں کبھی ہوا ہے کہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کے بچے دیکھتے تو ہوں گے کہ باپ آرکیٹیکٹ ہے, کام کرتا ہے, سائٹس پہ جاتا ہے, تو کوئی سوال جواب کچھ چیزوں کا, یہاں بچوں کو کبھی آپ نے بٹھا کے کہا کہ یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ کوئی انٹریکشن؟ نہیں, میں تھوڑا سا ان کو بتاتا ہوں, بلکہ انفیکٹ مجھے بعض دفعہ اس چیز کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ بچوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اچھا بابا یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, اس میں ہمیں آپ کا ایک سگنیچر سٹائل نظر آ رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں اچھا واقعی میں آپ کو پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں پتہ چل گیا. مطلب دے آر کین آبزرور. اور یہ شکر اللہ کا چاروں کین آبزرور ہیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ سینس آف آبزرویشن یہ ایٹ لیسٹ ان میں ضرور جینیٹیکلی پاس آن ہوئی ہے, آرکیٹیکٹ بنے یا نہ بنے. اچھا, اب ہر آرکیٹیکٹ کا اپنا ایک اسٹائلائزیشن ہے, اس کی اپنی ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. سو ہاؤ ڈو آئی ٹیک اے فیضل سمی ایک ماڈرن آرکیٹیکٹ ہے, ایک فیوژنسٹ ہے, ایک کنٹمپریری آرکیٹیکٹ ہے, واٹ آر یور لائنز؟ میں اپنے آپ کو کنٹمپریری میں زون میں رکھتا ہوں, اس لیے کہ سب سے پہلے آرکیٹیکٹ ٹوٹلی اپنے سٹائل پہ کام کر نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس کلائنٹ جس طرح کی ریکوائرمنٹ لے کے آئے گا اس کا کام ہے پروفیشنلی اس کو اس کے مطابق کر کے دینا. لیکن ایک ذاتی طور پر بھی انکلینیشن ہوتی ہے, ایک ذاتی آپ کو سٹائل پسند ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو کنٹمپریری اور مور لائک منیملسٹک ماڈرن لائنز پہ, اسٹریٹ لائنز میں کام کرنے والا. اچھا, جو پروجیکٹس آپ کرتے ہیں واٹ آر یور کی فیچرس؟ اب بچوں نے کہا جی کہ بابا ہمیں اس میں آپ کی وہ انسگنیا نظر آ رہا ہے, سو واٹ از یور دیٹ کی فیچر؟ مجھے ویسے خود سے تو اتنا آپ یقین مانیں کہ بالکل آئیڈیا نہیں وہ ہے, ہمیں یوزلی نہیں ہوتا. لیکن بچوں کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کی کوئی ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ ہوتا ہے ایلیویشن کا, خاص طور پہ آبویسلی وہ زیادہ تر تو ایلیویشن ہی باہر سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے, ہر پروجیکٹ میں تو اندر نہیں جاتے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی یہ آپ کا وہ نارملی ایک اسٹریٹ لائن کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, نارملی انورٹیڈ یو یا ایک ایل شیپ میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ان کو کہتے ہیں یہ آپ کا ہمیں اسٹائل نظر آ رہا ہے. اچھا, ایز اے آرکیٹیکٹ تو آپ ہیں, لیکن ایز اے پرسنلی اگر میں پوچھوں تو جب آپ گھر بناتے ہیں تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ وچ کمز ٹو یور مائنڈ بسائڈز دا کلائنٹ ریکوائرمنٹ کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے گھر کا, تو میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر اور ہر پروجیکٹ ہی چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن گھر کا پروجیکٹ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور اتنے 24-25 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بھی جو بھی گھر آئے گا تب بھی وہ چیلنجنگ ہی ہوگا, کیونکہ ہر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور اس ایک فیملی میں 4-5 افراد جتنے ہیں ان کی آگے سے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو جو سب سے پہلی چیز میں مد نظر رکھتا ہوں اپنے, یا میرے اندر وہ چیز چھپی بھی ہوئی ہے, گڑی ہوئی ہے, اور وہ جب میں ڈیزائن کرتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آتی ہے, دیٹ از دی پریکٹیکلٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا ایک کمرے کا گھر ہے یا کسی کا ولا ہے, گھر کا کانسیپٹ جھونپڑی والے سے لے کر بڑے سے بڑے ولا والے تک کے لیے ڈفرینٹ ہے اور ہے. تو اس کے مطابق ان کو کر کے دینا. میں آپ کو ایک چھوٹا سی بات شیئر کرتا ہوں کہ ایک میرے کلائنٹ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا بیٹا آرکیٹیکٹ بن رہا تھا اینڈ ہی واز ان فائنل ایئر. تو وہ میں ان کے پہلے بھی کام کرتا تھا, تو ان کے اپنے گھر کی باری آئی تو میں نے ان سے خاص طور پہ کہا, میں نے کہا اب آپ کے بیٹے کو یہ کام کرنا چاہیے. تو وہ مجھے ان کا بڑا فری اسٹائل سا تھا, تو مجھے پنجابی کہتے نہ 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 میں اودے کولوں نہیں کرانا, میں تیرے کولوں کراواں گا. میں نے کہا نہیں یو شوڈ گیو ہم اے ٹرائی. نہیں اپنے گھر پہ نہیں. تو خیر میں نے ان کا گھر کیا, حتیٰ کہ اس بچے کا کمرہ بھی میں نے ہی ڈیزائن کیا, اور اس کا انٹیریئر میں بھی جو ڈیٹیلز ہونی تھی وہ بھی کر کے دی اس کو. چند دن پہلے میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو ہز ایگزیکٹ ورڈز واز کہ فیصل بھائی میں بھی اب ایک پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ ہوں, بٹ قسم سے اتنا پریکٹیکل گھر میں بھی نہیں بنا سکتا جو آپ نے ہمیں بنا کے دیا. سو دیٹ پریکٹیکلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اچھا, جب آپ گھر بناتے ہو آپ کے خیال سے ہر بندے کا اپنا ایک اسٹائل ہے کام کرنے کا. جس طرح مجھے واش رومز اور کچنز اور لاؤنجز ڈیزائن کرنا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ شاید میں ان میں زیادہ وقت گزارتا ہوں, لاؤنج کے اندر اور واش روم رہنا وہاں پہ ہوتا ہے. تو آپ کے نزدیک کون سا گھر کا ایک تو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے, اور آپ کو مزہ کس میں آتا ہے ڈیزائن کرنے میں, کون سی اسپیس میں مزہ آتا ہے؟ یہاں پہ آپ کی اور میری پسند مشترکہ آ گئی. مجھے بھی واش رومز ڈیزائن کرنے پسند ہیں, اور ہمارے پروجیکٹس کے انفیکٹ واش رومز جو ہے نا وہ اچھے ہوتے ہیں, ڈیزائنڈ ویل, دے آر ویل ڈیزائنڈ. اس میں ارسپیکٹیو ٹو دس تھنگ کہ آپ مہنگی ٹائل لگا رہے ہیں یا آپ لوکل ٹائل لگا رہے ہیں, تو وہ اس کے پر مجھے واش رومز اور لاؤنجز جو ہیں نا ان کا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. اچھا, کلائنٹ کا کیا فوکس ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے کہ گھر کیسا چاہیے اس کو,
جو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ کیا چاہیے. تو وہاں پہ کیسے ہینڈلنگ ہوتی ہے چیزوں کی؟ سب سے پہلے تو جو لوگ آتے ہیں نا تو ہم ان سے ان کی ریکوائرمنٹس جس طرح آپ لیتے ہیں, اب اسی طرح یا کوئی بھی کرتا ہے, ریکوائرمنٹس پوچھتے ہیں. اسی میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اپنی ریکوائرمنٹ کا کتنا بخوبی اندازہ ہے. کئیوں کو ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں ہوتا, اور کئیوں کو اوور ہوتا ہے. تو جن کو نہیں ہوتا ان کو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے, یا ہم خود سے گراسپ کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن میں کہ ہم ان کو ایکچولی میں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو کلیئر ہیں وہ ہمیں بھی کلیئر کر دیتے ہیں. جن کو زیادہ پتہ ہوتا ہے ان کو پھر وہ کٹ ڈاؤن کروانی پڑتی ہیں ان میں سے چیزیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو وہ پھر میرا خیال ہے جو زیادہ جاننے والی چیزیں لے کر آتے ہیں ہمارے پاس وہ خود زیادہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ ایک پروفیشنلی جب ہمیں انہوں نے ہائر کیا تو دے ہیو ٹو ایکچولی ریلائی مور آن دا پروفیشنل اپروچ رادر دین کہ وہ اپنی وہ کریں, اور پروجیکٹ وہی مزیدار نکلتا بھی ہے اور کرنے کا بھی مزہ آتا ہے جس میں ہم میکسیمم اپنا ان پٹ دے سکیں. اچھا, بیکاز میں بالکل ہی میں انٹیریئر کا آدمی ہوں اینڈ یو آر ٹوٹلی آرکیٹیکچر بیس, سو وی آر ٹو اپوزٹ سائڈس جن کا آپس میں بہت کلوز کولیبریشن ہے. سو آئی تھنک دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر انٹیریئر نہ ہو آرکیٹیکچر کے ساتھ تو میرے خیال سے آرکیٹیکچر ادھورا ہے, اور اگر آرکیٹیکچر کے ساتھ تو وہ ادھورا آپس میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے؟ آئی ایگری, بیکاز ایک آرکیٹیکٹ کے پاس اگر انٹیریئر کی سینس ہی نہیں ہوگی تو وہ اسپیسز کیسے ڈیزائن کرے گا؟ میری نظر میں تو آرکیٹیکچر کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو اٹس این آرٹ آف ڈیزائننگ اسپیسز. تو وہ اسپیسز خالی تو نہیں ہونی, ایک کمرہ تو نہیں, چار دیواری تو نہیں بن جانی ہے, یا کوئی ڈبہ تو نہیں ہوگا. تو انٹیریئر کی سینس کے بغیر تو آرکیٹیکچر کا پروفیشن نامکمل ہے. کیونکہ میں نے ایسے بھی پروجیکٹس لائف میں کیے ہیں سمجھ, جس میں میں نے انٹیریئر پہلے کیا اور آرکیٹیکچر بعد میں ہوا ہے. مطلب میں نے اس کا انٹیریئر ڈیزائن کیا اور پھر میں نے آرکیٹیکٹ کو کہا جی یہ میرا انٹیریئر ہے, تو سو یو شوڈ ہیو دا انویلپ اکارڈنگ ٹو مائی انٹیریئر, بیکاز رہنا میں نے انٹیریئر میں ہے. تو میں نے ایسے بھی کچھ پروجیکٹس نہیں, میرے ساتھ اس طرح کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ انٹیریئر کی سینس کے بغیر نہیں کر سکتے آرکیٹیکچر. سو آئی تھنک آئی ایم آن دا رائٹ ڈائریکشن. میں بھی سوچتا ہوں ٹھیک ہے بات اس میں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ بڑا 1.5-2 سال کرونا رہا ہے بیچ میں, اور بڑے مسئلے بھی آئے, ہمیں شکار بھی ہوئے, کلائنٹس نے کام بھی کر دیا کچھ مارکیٹ, پھر ایک بوم آیا کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑھاتے ہیں, اور پھر ہماری نیشنل انڈسٹریز میں سے جس طرح برائٹو پینٹس ہے اور اب ٹائل انڈسٹری لگ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دا اوور ویو آف دس تھنگ اکارڈنگ ٹو یو؟ کرونا والا جو سین ہے اس نے جس طرح باقی لوگوں کو افیکٹ کیا اسی طرح ہمارے بھی پروفیشن کو اس نے افیکٹ کیا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کرونا اور جو جس طرح دنیا بند ہوئی اس کا ایونچولی فائدہ ہماری لوکل انڈسٹری کو یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی کچھ اچھے اسٹیپس لیے, اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے تھوڑے کچھ اس طرح کے انسینٹیوز دیے کہ وہ کام کریں. امپورٹس بند ہو گئیں, اس میں یہ ہوا کہ ہماری لوکل, اب اس کا جس طرح برائٹو پینٹس ہے اسی طرح کچھ اور بھی لوکل برانڈس ہیں جو مارکیٹ میں آئے اور اچھا کام کر رہے ہیں. برائٹو آبویسلی اس میں سے زیادہ ڈسٹنکٹیو ہے کہ اس کے کافی پروجیکٹس چل رہے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, میرے ساتھ بھی چل رہے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ پینٹ کمپنیز ہیں, ٹائلز والے ہیں. اب کئی مشہور برانڈز ایسے تھے جنہوں نے اپنی لوکل ٹائل مینوفیکچرنگ میں وہ آگے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک سینس تھی جب امپورٹڈ ٹائلز کے بھی کہ کیا استھیٹکس کے کیا لیول ہیں, کیا اسٹینڈرڈ ہے, تو وہ ڈیزائن جب انہوں نے لوکلی بھی مینوفیکچر کروائے ہیں تو وہ ہمیں جو لو یا اکنامیکل بجٹڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, لو بجٹڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں اگر ہم وہ لوکلی مینوفیکچرڈ ٹائلز بھی لے رہے ہیں تو وہ ہمیں اتنی پرابلم بینگ این آرکیٹیکٹ نہیں آ رہی کہ ہم سلیکٹ کیا کریں گے اور آگے کس طرح کوئی چیز ڈیزائن کریں گے, کوئی واش روم ہے, کوئی فلورنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز کے دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں. جہاں پہ اس میں ہمیں کچھ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا کووڈ کے دن, وہاں اس کے کچھ آؤٹ پٹس بھی اچھے آئے ہیں, فائدے بھی. اچھا, ایک اچھا گھر بنانے کے لیے کچھ ایلیمنٹس آف ڈیزائنز ہیں, کچھ مٹیریلز ہیں, کچھ پارٹ آف ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں. سر لائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, نیچرل لائٹ, گرین پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اچھا پروجیکٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. سو واٹ از دا کی ایلیمنٹ آف ڈیزائن جو آپ سمجھتے ہیں گھر میں بہت ضروری ہونا چاہیے؟ لائٹ اینڈ نیچرل وینٹیلیشن. نیچرل وینٹیلیشن, چونکہ مجھے یاد ہے کہ اب جو گھر بن رہے ہیں وہ زیادہ گرم رہتے ہیں,
اور جو پرانے گھر ہمارے ہوتے تھے ان میں ہائٹس زیادہ تھیں, وینٹیلیشن تھیں, اس میں وینٹس اچھے ہوتے تھے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ اگر انجینئرنگ میں تیزی آئی ہے تو اب اس سلوشن کو ہم کیسے کریں, چونکہ ہمارے ملک میں سخت گرمی پڑ رہی ہے. اس کے 2-3 چیزیں نا, دیکھیں جی وہ جو پرانی پریکٹسز تھیں کنسٹرکشن کی ان کو تو اب ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اس میں مختلف ہماری لمیٹیشنز آ جائیں گی, جگہ کی لمیٹیشن آ جائے گی, آپ کی بجٹنگ افیکٹ ہو جاتی ہے. سرٹن سوسائٹیز میں آپ کے ہائٹ لمٹس کا ایشو آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس پلاٹ سائز چھوٹا ہو چکا ہے, پہلے زیادہ بڑے لینڈ پیس آف لینڈ تھا, اس میں کہیں پہ بھی آپ کو بنا ہوا پروجیکٹ نظر آ جاتا تھا. اب اس کو کوپ کرنے کے مختلف طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پر لاہور میں رہتے ہوئے اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی ہمارے پروجیکٹ کی کون سی سائڈ فیسنگ ویسٹ ہے یا ساؤتھ ویسٹ ہے, اس کو آپ میکسیمم بلاک کر سکتے ہیں. آپ گلیزنگ کم سے کم رکھیں, ونڈو اوپننگ وہاں پہ کم سے کم رکھیں, تاکہ ہیٹ انٹیک ایک شیشے کی نسبت جب دیوار آ جائے گی تو وہ ٹائم لیپس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس اگر بجٹ الاؤ کرتا ہے تو آپ وہاں پہ سرٹن ایلیمنٹس ہیں ڈیزائن کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر, جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کوئی کیویٹی وال آپ کریٹ کر سکتے ہیں, انسولیشن ہو سکتی ہے, آپ ہیٹ کی ریپیلنٹ جو کیمیکلز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے, بیکاز انرجی کرائسس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور ہماری کلائنٹس کو بھی یہی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جو نیچرل وینٹیلیشن ہے, نیچرل لائٹ ہے, اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, تو ان کے پر میکینیکل مینس کے پر کم سے کم ریلائی کرنا چاہیے. تو اکارڈنگ ٹو یو, جس طرح بھی ہم نے نیشنل انڈسٹری کی بات کی کہ اٹس گڈ فار دا کمیونٹی اینڈ دا اکانومی آف دا کنٹری کہ ہم اب لوکل مٹیریلس پہ جا رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں کام بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پینٹ انڈسٹری تو پہلے بھی تھی, ٹائل انڈسٹری بہت لگ رہی ہے, ہارڈ ویئر انڈسٹری بہت لگ رہی ہے, ایلومینیم ڈائی کاسٹ انڈسٹری بہت زیادہ لگ چکی ہے. آپ کو لوکل مٹیریل بہت زیادہ ملنا شروع ہو گیا آپ کرنے کے لیے, اور پرائسز بھی ان کی ابھی فی الحال تو ریچیبل ہیں, آگے کا پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سلسلہ. تو اچھا, اس کے ساتھ اور چلتے ہیں کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ انسٹیٹیوشنس میں آج بھی جاتے ہیں آپ, کرتے ہیں آپ, پڑھاتے بھی ہیں. میں نے بہت مختصر مدت کے لیے پڑھایا تھا, لیکن وہ پھر مجھے لگا کہ ایک کام ہو سکتا ہے, یا پڑھایا جائے گا یا دفتر, ٹھیک ہے نا. تو جو اب آرکیٹیکٹس آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کو آپ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, اور مسلم انسٹیٹیوشنس میں اب تو خیر پہلے تو صرف این سی اور یو ٹی تھا, اب تو بی این یو, پنجاب یونیورسٹی, اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا چیزیں. تو کوالٹی آف ایجوکیشن بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ بڑا, یہ اگر میرا جواب نا پھر وہ جو ینگ لاٹ ہے اس کے لیے بڑا, اس کے لیے برا اس کو جواب لگ سکتا ہے میرا کہ نہیں, ڈیٹیریٹ ہوا ہے. مجھے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلے 2 ہی انسٹیٹیوشنس تھے لاہور میں, ہم لاہور ہی کی بات کر لیتے ہیں. تو ایک نیشنل کالج آف آرٹس میں آرکیٹیکچر کا ڈپارٹمنٹ تھا, اور ایک یو ای ٹی میں تھا. یو ای ٹی کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں وہ اسٹوڈنٹس آتے تھے جو جنرلی جو میرٹ کی وجہ سے, جو اس آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی اتنی میرٹ کے اندر ان کے سیٹس آ گئی ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اس میں سے زیادہ تر کا ایپٹیٹیوڈ اگر نہیں بھی تھا تو ڈیورنگ دا اسٹڈیز پھر وہ ڈیولپ ہو جاتا تھا. این سی اے واحد جگہ تھی جہاں پہ لوگ ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے تھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا این سی اے میں ایڈمیشن نہیں ہوا فار سرٹن ریزنس, تو وہ اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر سکا, تو وہ وہاں سے اس کے پاس آگے آپشنز بے شمار ہیں. میں ایک جگہ جوریز کنڈکٹ کرنے کے لیے گیا, تو وہاں پہ وہاں کے ٹیچر کی ایک بات تھی جس کو میں اکنالج کرتا ہوں. اس نے کہا جی ہمارے پاس تو لیفٹ اوور سارا بچہ آ رہا ہے, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو باقی جو مطلب آپ لیول دیکھیں نا, اوپر سے نیچے کی طرف آتے آتے جو لیفٹ اوورز ہیں وہ ہمارے تک پہنچے ہیں. اب ہم ان کو جتنا بھی پالش کر لیں گے, ان کے اندر وہ چیز ہم کریٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ میرے خیال میں وہ جو تھوڑا سا مسئلہ بھی چل رہا ہے یونیورسٹیز کی ایکریڈیشن کا, اور کیا ہر یونیورسٹی کے پاس اس آرکیٹیکچر کے پروگرام کو چلانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے, جو بحث بھی چل رہی ہے اس کا بھی آ رہا ہے. ہاں جی بالکل آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ آرکیٹیکچر چونکہ یہ کورس بیسڈ اسٹڈیز نہیں ہے, اس میں آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے, اس میں پریکٹیکل ہے. ڈیزائن آپ کی جو آپ کو اسٹوڈیو اسائنمنٹس ملتی ہیں وہ دیٹ از ناٹ بیسیکلی کسی کتاب کا حصہ نہیں ہے. تو یہ آپ ایز اے انجینئرنگ فارمیٹ کیلکولیشن کی اوپر بیسڈ نہیں ہے, ڈاکٹرز کی کتابوں کی طرح نہیں ہے. تو اس کے جتنے لمیٹڈ
ہوں گے ادارے جو یہ کروا رہے ہیں اتنی کوالٹی امپروو ہوگی، بجائے اس کے کہ بہت ڈھیر سارے کروا رہے ہوں. نمبر آف اسٹوڈنٹس ہر سال بڑھتے جائیں. اسی طرح جب گریجویشن ہو جائے گی ان کی تو مارکیٹ میں اویلیبل آرکیٹیکٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. تو کیا وہ اس کوالٹی کا کام کر سکیں گے اور کیا پھر ان کے لیے اتنا ہی کام موجود ہے مارکیٹ میں؟ یہ بھی دیکھنا پڑے. اچھا مجھے یاد ہے جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے گھر والوں سے کہا جی کہ میں نے جی NCA جانا ہے، تو مجھے بیٹا NCA جا کے کرنا کیا ہے؟ میں کہا جی میں نے آرکیٹیکچر فیکلٹی میں جانا ہے. چلیے انہوں نے کہا اگر جانا ہے تو اس کے لیے پھر تم تیاری شروع کرو. یہ میں اپنا وقت بتا رہا ہوں. تو ہمیں جو فوکس کیا ہوتا تھا ہم نے ٹارگٹ، ہمیں اس سے 2-3 سال پہلے تیاری شروع کرائی جاتی. مجھے یاد ہے میں سعید صاحب کی اکیڈمی جانا اور ڈرائنگ سیکھنی اور فلانا کرنا اور اس طرح کرنا. تو آج کل کے پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کرتے کہ اگر آپ نے کسی اپنے بچے کو اس پروفیشن میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ سب سے پہلے اگر ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے تو دے شوڈ ڈیفینیٹلی کم. اور کیا کرنا چاہیے؟ پروسیس آج بھی وہی ہے. دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈرا، دے شوڈ ہیو دا بیسک سینس آف استھیٹکس، پروپورشنز، اسکیل، آبزرویشن. یہ سارا کچھ لے کر چلیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. ڈرائنگ تو انہوں نے کرنی ہے. فیصل ہمارے وقتوں میں 90s کی میں بات کرتا ہوں، ٹیچرز کا، انسٹیٹیوشن کا بڑا رول ہوتا تھا پرسنالٹی کریٹ کرنا اور بچے کو نکال کے مارکیٹ میں بھیجنا تاکہ وہ جا کے ہی کین اسٹارٹ اپ ہز اون لائف. آج کے دور میں مجھے اس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے. بچے پڑھ کے تو آتے ہیں لیکن وہ اپنے بھی پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے. شاید ہمارے وقتوں میں بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام بھی کر رہے ہوتے تھے، اچھے انٹرنشپس بھی کر رہے ہوتے تھے اور شاید کچھ پروجیکٹس بھی کرتے تھے. تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ آپ نے جو پہلی بات کہی ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ جتنی مرضی ایڈوانس دور آ جائے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ رہے گی. میں تو بڑے پر اعتماد طریقے سے یہ بات کو کنفیس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرا اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو تعلق تھا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اپنے پروفیشنل پریکٹس کے بہت سے نارمز، بہت سے ایتھکس ہم نے ان سے سیکھے. ابھی ریسنٹلی میرے ایک ٹیچر کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، عرفان غنی صاحب. تو میں تو برملا اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پروفیشنل پریکٹس کے بہت سے نارمز سکھائے جو کہ نارملی انہوں نے پڑھانے کے دوران ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم نے سیکھا. تو آج کے بھی اسٹوڈنٹس کو اسی لائن پہ چلنا چاہیے. اپنے ٹیچرز کے ساتھ ایک ادب کا ایک تعلق ہے. وہ ادب کے تعلق کو ملوز خاطر رکھ کے ایک دوستی کے اندر آئیں اور ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم رکھیں. دے ول لرن اے لاٹ فرام اٹ. اور یہی گائیڈ لائن میری ہر ینگ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، انکلوڈنگ میں اپنے بچوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کا اسی طرح ادب کرنا ہے، بی ان اے فرینڈلی ریلیشن شپ ود دیم. چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر میں اپنی لائف کو دیکھوں یا جس طرح چونکہ میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے کافی سارا، تو آج ہماری لائف میں جو چینج ہے جس مقام پہ ہم ہیں اس کے اندر ہمارے ٹیچرز کا اور ہمارے انسٹیٹیوشنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نو ڈاؤٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹیچرز یا وہ میتھڈالوجی جو سوچنے کی تھی یا وہ انسٹیٹیوشنس میں اگر میں نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں. میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ہماری ینگ جنریشن کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں وہ ان کا اس کو گروئنگ ٹائم ہے. اگر انہوں نے اس میں سیکھ لیا تو ان کا فیوچر سیکیور ہے، اور اگر انہوں نے اس ٹائم کو مس کر دیا تو میرے خیال سے پھر ان کی لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن زیادہ ہیں. بس اس کو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کہ جو بھی ان سے وہ سیکھ سکتے ہیں ضرور سیکھیں. ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم. ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم. اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں کرنے کو، لیکن اس ایکٹیویٹی میں اگر وہ ٹیچر کے ساتھ اپنی انٹریکشن کے ٹائم کو بھی بڑھا دیں گے تو یقیناً اس کا ان کو فائدہ ہوگا. تھینک یو فیصل فار بینگ ود اس. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور سیٹرڈے جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ نے اس دن ہمیں اپنے آفس آنے کے لیے اجازت دی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، برائٹو پینٹس کا شکریہ. اٹس مائی پلیجر. اور بہت اچھا لگا اس ساری گفتگو کو کر کے. انشاءاللہ وی ول میٹ اگین. تھینک یو ویری مچ. اوکے ویورز، تھینک یو فار بینگ ود اس اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ. اچھا سعد، آپ کے لائک یو ناؤ یو گوٹ اے سن اینڈ یو گوٹ اے ڈاٹر، تو کرتے ہیں جی کہ میرا جو یہ ایک بچہ میرا کوئی میری ہی پروفیشن میں آئے کہ یہ فوج میں جائے کہ کس میں جائے؟ نہیں، بالکل نہیں. آئی تھنک ود ٹائم میں نے یہ ریئلائز کیا ہے، اور میں نے کیا ریئلائز کیا ہے، زمانے نے، وقت نے ریئلائز کرا دیا ہے کہ آئی تھنک یہ سوچنا غلط بات ہے. انفورس نہیں کرنا چاہیے. ابھی اٹس ٹو ارلی فار دیم. ابھی تو وہ اسکول جا رہے ہیں اور ایک تو اسکول بھی نہیں جا رہا. تو
یو نو وہ خود سے ان کے ایکسپیرینسز، ان کی ڈیولپمنٹ جیسے بھی ہوتی ہے، جو اس چیز میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، میری طرف سے میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ میرے بچے کرکٹ کھیلیں.